हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद नौरीन जंजुआ के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में आसिफ बशीर नहीं है, वो छुट्टी पे हैं, तो नौरीन जंजुआ हमारा साथ दे रही हैं। आज के टॉक शॉक में हम 3-4 बड़ी अहम खबरों के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको नई अपडेट्स देंगे। सबसे पहले बात होगी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में करारदाद क्या है और उसका मानी क्या है? क्या वाकई अमरीकी हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी या नहीं करेगी? कानून क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे नौरीन जंजुआ आज पार्लियामेंट में थी। MQM ने मुलाकात की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो क्या कहानी है? और तीसरे नंबर पर बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान और भारत के हवाले से। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म, इनके बारे में होप पैदा हुई है कि ये आस्ताना में कज़ाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। ये क्या कहानी है? और चौथे नंबर पे भी एक बड़ी अहम बात है, वो मामला है तालिबान के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामेंट में कहा है कि अगले 4-5 महीने में लगता है कि इमारात इस्लामिया वो खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में आ जाएगी। ये इसके बारे में इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए नौरीन से बात करते हैं। नौरीन, बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा आपका, ठीक है? हाँ जी। तो मेरे ख्याल में आपसे शुरू करते हैं। कैसी रही पार्लियामेंट आज नौरीन? पार्लियामेंट मेरी आज ड्यूटी डाइस पर थी और डाइस पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात MQM का डाइस पे आना। पूरा वफ्द वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने जो बजट के बारे में जो भी बात की उसका पूरा कंक्लूजन ये था, उसका लुबाब ये था कि दे आर गोइंग टू गिव अ गो अहेड विद द बजट। और उनके कुछ प्रपोजल्स थे, उन्होंने डेवलपमेंट प्रपोजल दिए, उन्होंने टैक्स प्रपोजल दिए, कराची के हवाले से ख़ास तौर पे, हैदराबाद के हवाले से ख़ास तौर पे, जो कि वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली हैं, जिसमें K4 प्रोजेक्ट होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट बजट था जिसमें कुछ चीज़ें फोकस की गई हैं। वज़ीर आज़म से मुतमिन थे ना? वज़ीर आज़म से मुलाकात उनकी बड़ी अच्छी रही है। बहरहाल उनका जो बॉटम लाइन ये थी कि हम वज़ीर आज़म के साथ और इस हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करने को तैयार हैं। अच्छा नौरीन, आप तो कराची से हैं, आप जानती हैं, होता ही है ना कि ज़ल्ज़ले से पहले ना, हाँ जी, आपको पता है कि कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, हवाएं चलती हैं, हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो भाई लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। भाई लोग, हुकूमत ने जाना हो तो भाई लोग इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं, भाई लोग अपनी आज उन्होंने ख़ास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जल्दी में की। जब ब्रेक हुआ पार्लियामेंट सेशन का, उन्होंने फटाफट आके बता दिया बड़ी तसल्ली से, और उन्होंने दे मेड इट शो कि हमारा इस वक्त हेडलाइन जब शुरू होगी तो हमारा ये स्टांस पब्लिक तक चला जाए कि हम बजट, हमारी जो बजट तजावीज़ थी कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, वो वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिए हैं। तो सो वी आर ओके विद द बजट एंड दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद द गवर्नमेंट। उन्होंने बजट क्लियर कर दिया, उनकी हाँ तरफ से जी, बजट पास है। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल, हाँ। और किसी ने रोका तो नहीं ना? ना ना ना, ना। सारे खुश हैं, सब खुश। अच्छा चलें। तो खैर, लेकिन मैंने सुना कि मेरा ताजिर नाराज़ है। अच्छा हाँ, आज शाम को ताजिर बरादरी ने, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के और दीगर शहरों के भी शामिल थे, रियल स्टेट के प्रेसिडेंट भी शामिल थे, उन सब ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एहतजाज कब कर रहे हैं? 15 जुलाई से वो कह रहे हैं हम सड़कों पर आ रहे हैं बजट के खिलाफ। हाँ, बजट के खिलाफ। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो कहानी वो है, लेकिन मेरे पास भी एक कहानी जी, करना, ठीक है? आपने तो MQM को राज़ी कर दिया, खुश कर दिया, ताजरों को भी खुश कर दिया। हाँ। मेरे पास एक कहानी बड़ी अच्छी है और एक बुरी है। अच्छा, ठीक है? अच्छी बुरी पहले सुना दें। बुरी पहले सुना दूं? हाँ। वैसे ज़्यादातर बुरी ही है। अच्छा चले। अच्छा, बुरी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए या अपोजिशन के लिए? बुरी मैं बताता हूँ आप। मौलाना फजलुर रहमान ने, हम सब के लिए बुरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामेंट में खिताब किया है और मौलाना फजलुर रहमान ने, ज़ाहिर है वो हुकूमत से नाराज़ हैं, सारे सिस्टम से नाराज़ है, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अहम की। उन्होंने कहा जी लगता ये है कि चीनी मेहमान आए थे, आपको पता है चीनी डेलीगेशन आया था, तो उनके कहने पर हुकूमत जो है ना कोई ऑपरेशन कर रही है उनको खुश करने के लिए, ये इम्प्लाई कर रहे हैं वो। तो कहते हैं लेकिन वहाँ पर तो बड़े हालात जो है ना वो ऐसे वैसे हैं, मुझे लगता है कि अगले 4-5 महीने में ये जो खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में इमारात इस्लामिया आ जाएगी। अब अच्छा, ये नई टर्म है, ये नया नाम लग रहा है? नहीं नौरीन, नया नहीं है। इमारात इस्लामिया अफगान तालिबान को कहते हैं। ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान आ रहे हैं। अच्छा, आप मौलाना फजल रहमान की सियासत याद रखिए, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट से लेते भी हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है? डील वो इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं।
پہلے جب سوات آپریشن جب ہونا تھا نا، مجھے یاد پڑتا ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو مولانا فضل الرحمان نے اسی طرح ایوان میں ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ طالبان تو یہ مارلا کی پہاڑیوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد آپریشن کا اعلان ہو گیا تھا، فوجی آپریشن کا اعلان ہو گیا تھا. اب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے 4-5 مہینے میں طالبان جو افغان طالبان ہیں یعنی کہ امارات اسلامیہ وہ آ جائے گی. اس کا مطلب ہے آپریشن ہوگا. ان مولانا صاحب نے بھی بٹوین دا لائنز تو کلیئر کر دیا نا کہ ہوگا. تو آپریشن تو ہوگا، لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپریشن کو جب تک پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملے گی مسائل ہوں گے. تو یہ ایک ان مینی ویز. اعزاز سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ابھی تک کسی نے، کل میں نے اس پر پورا پوائنٹ آف آرڈر کیا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر. اس میں کسی نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپریشن عزم استحکام کا کے خلاف بات نہیں کی ہے. بیسکلی سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی کے ارکان اور پیپلز پارٹی، ان کی بس یہ نون لیگ تو فلی سپورٹ کر رہی ہے نا، لیکن یہ جو دوسری پارٹیاں تھیں نا جس میں الائنس بھی شامل ہے حکومتی، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ مطلب یہ ساری چیز ایوان میں ڈسکس کیا جائے کہ اس آپریشن میں کیا 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 جائے گا، کس طرح یہ آپریشن کیا جائے گا، کس طرح نبیڑا جائے گا، کس طرح سٹارٹ کیا جائے گا، کس کس کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں 6 سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. ایک تو مرکز میں بیٹھ کے سیاسی جماعتیں باتیں کر رہی ہیں نا، ایک ہے خیبر پختونخوا میں جہاں پہ گراؤنڈ ہے نا، آپریشن تو وہاں پر ہو رہا ہے نا، وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ANP اس کی مخالفت کر رہی ہے اعلان، JUIF اعلان مخالفت کر رہی ہے، PTI اعلان مخالفت کر رہی ہے. میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. ان 3 جماعتوں کے علاوہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. پھر محسن داوڑ کی جو جماعت ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ان کو تو اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سوات میں KPK میں کئی دفعہ ریلیز نکلی ہیں کہ یہاں پہ صرف دہشت گردوں کو بھگاؤ، دہشت گردی ختم کرو. اب کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ نیک نیتی سے نہیں کیے جاتے. وہاں پر خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر گڈ طالبان بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ بیڈ طالبان کو کلا کما کرنے کے لیے ایک اور طالبان کھڑے کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کس حکومت میں ہوا؟ ابھی الزام تو یہی لگ رہا ہے نا کہ ابھی ہوا یہ. ٹھیک. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں، پیپلز پارٹی مرکز میں تو ساتھ ہے، گورنر بھی کوئی ایسی حمایت کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، فیصل کریم کنڈی. یہ یاد رکھیے گا. خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ایک بات تو یہ ہے، لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے. بری خبر تو میں نے بتا دیا آپ کو، اچھی خبر. اچھا، اس کو کنکلوڈ کریں تھوڑا سا. ان دی اینڈ اس سارے جو اختلاف ہے اور اس کے سپورٹ میں جو بات ہو رہی ہے فار یا اگینسٹ، اس کا کنکلوژن نکلے گا کیا؟ آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے. کنکلوژن کیا نکلنے، آپ کو کیا سینیریو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے بڑی ایک کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. اگر پولیٹیکل سپورٹ نہ ہوئی، دیکھیے یہ پہلے کرنے کے کام تھے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی، تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جاتا، فوجی قیادت آتی، حکومت بیٹھتی، حکومت بتاتی کہ یہ ضروری ہے، فوجی قیادت بتاتی، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے اس لیے ہم آپریشن کر رہے ہیں. تمام کو اعتماد میں لیتے، نہیں لیا. اگر اعتماد میں نہیں لیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ پرابلم ہوں گے. آپریشنز اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو. اگر وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو پھر کیا آپریشن ناکام ہوگا؟ جب وہاں کی پبلک یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، ریلیز نکال رہی ہے کہ دہشت گردوں کو یہاں سے بھگاؤ، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ایٹ دی سیم ٹائم وہی پبلک انہی سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ آپ کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بھی تو بات کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وہ سیکیورٹی فورسز کا یا حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. اچھا، وزیر اعظم نے یہ کلیئرٹی دی ہے کہ یہاں اس میں کوئی ڈسپلیس پرسن والا ایشو نہیں ہوگا، کسی کو مائگریٹ کہیں نہیں کرنا پڑے گا، کسی کو کاروبار بند نہیں کرنا پڑے گا، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. ایسے ہی. اچھا. تو اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پہلے بھی ہوتے رہے نا، کہ انٹیلیجنس معلومات ہوتی تھی کہ آپ ملیٹنٹس کو ہٹ کرتے تھے، تو وہ تو پہلے بھی آپریشنز کا ایسا ہی تھے نا. تو بات تو یہ ہے، لیکن پولیٹیکل سپورٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں جماعت اسلامی مخالفت کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی ووٹ بینک نہیں ہے لیکن ان کی فالوئنگ بینک تو ہے نا. فالوئنگ تو ان کی ہے، ہر جگہ ہر شہر میں سٹرکچر ہے. خیر یہ باتیں، خیر میں بری باتیں آپ نے پوچھ لی، اچھی بات بھی بتا دوں. آپ بتاؤں میں آپ بالکل. پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم آستانہ میں 4 سے 6 جولائی کو یعنی کہ قزاقستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم، وہاں سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، تو وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں.
تو آج یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، اور فرض کریں مجھے بتائی کس نے مجھے قزاقستان کے جو پاکستان میں سفیر ہیں نا، انہوں نے آج بتایا کہ جی ہمیں کنفرمیشن ہو گئی ہے. آج میں ان سے ملنے گیا تھا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو کنفرمیشن، انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات بھی کروائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ دونوں ملک جو ہے نا وہ بیٹھیں، کیونکہ اس ریجن کی ترقی کے لیے، اس اکانومی کی بہتری کے لیے، خطے کو آگے لے جانے کے لیے تمام رکن ممالک میں بات چیت ہونی. اچھا، اس سارے معاملے میں نا قزاقستان کا بڑا اہم کردار ہے. 2005 میں پاکستان اور ہندوستان نے جب اسی تنظیم کا رکن بننا تھا تو آبزرور کی حیثیت سے بھی اسی جگہ پہ آستانہ میں دونوں کو آبزرور ملک کی حیثیت سے اس تنظیم میں شامل کیا گیا. پھر 2017 میں دونوں ممالک مستقل ممبر بنے، وہ بھی آستانہ میں شامل ہوئے، یعنی کہ اسی جگہ پہ شامل ہوئے. تو ابھی اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو وہ بھی یہی ہوگا. ویسے میری کچھ ہمارے وزارت خارجہ کے یا خارجہ امور کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہندوستان جو ہے نا وہ برکس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے، وہ ایس سی او پہ نہیں توجہ دے رہا، وہ پاکستان کے بارے میں اسٹف ہے. اور اس والے سے نورین میری ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان سے بھی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بھی بات پوچھی، کیونکہ دیکھیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے یہ تو خواجہ آصف بتائیں گے. لیکن خواجہ آصف صاحب کی بات میں ایک بات کلیئرٹی نظر آئی مجھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا بڑا چیلنج ہے وہ انڈیا نہیں، وہ افغانستان ہے. خیر، وہ خواجہ آصف اس ملاقات کے امکان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ہوگی نہیں ہوگی، تھوڑا سا ماضی کی باتیں آئیے وہ سنتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو دکھائیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواجہ صاحب دونوں وزراء اعظم آمنے سامنے ہوں گے، کوئی امکان ہے، کچھ سگنل ہے ہندوستان کی طرف سے کہ شاید کوئی بہتری ہو، یا ابھی تک پلین ہے معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ آخری فکر ہی آپ کا جو ابھی تک چل رہا ہے کہ پلین ہی ہے. کوئی ایسی کوئی ہلچل وغیرہ کو بات جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہو کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں. دیکھیں، میں خود خواہش مند ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن اس میں جو مین رکاوٹیں ہیں، جو مین جو پچھلے معاملات ہیں پچھلے 75 سال سے ہمارے چل رہے ہیں، ان کی دونوں ملکوں کے مفادات میں ہے کہ وہ معاملات حل ہو جائیں. بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن میں اگر ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، جس میں ٹریڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ سر فہرست ہے، کیونکہ ہمارے کامن بارڈر ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم ٹریڈ کے اندر، اکانومی کے اندر جو ہے. لیکن جب تک وہ جو ہے سب سے بڑا جو اس مسئلہ جو ہے وہ عبور نہیں ہوگا، وہ حل نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی میجر چینج جو ہے وہ آ سکتی ہے ہمارے تعلقات میں. خواجہ صاحب، دہشت گردی ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو دہشت گردی کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کا جو چیلنج نمبر 1 ہے وہ افغانستان ہے یا ہندوستان ہے؟ آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ دہشت گردی کے اس کو ایک علیحدہ کر کے دیکھیں، بالکل ہی ایک آئسولیٹڈ ایک سچویشن میں ذرا دیکھیں کہ اس ایشو کو، تو میرا ہے دہشت گردی جو ہے اس کے لیے افغانستان کی ریلیونس جو ہے وہ زیادہ ہے. لازمی طور پہ ماضی میں بھی انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے آپریٹ کرتا رہا ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے. اور بھی ممالک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر نہ ہو. چائنا کا جو ہے ہمارے ساتھ ایک بڑھتا ہوا معاشی تعلق جو ہے وہ بڑے نہ، اسٹیبلش نہ ہو، مضبوط نہ ہو، وہ بھی لوگوں کا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت ٹی ٹی پی کو جو ہے ایک سے زیادہ جو ہے اسپانسرز جو ہے نا سہولت کار جو ہے ملے ہوئے ہیں، لیکن مینلی ہمارا جو تعلقات کا رخ جو ہے وہ کابل کی طرف ہونا چاہیے کہ ان سے ہم کہیں کہ ان کو روکے، اور کوئی ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے آپس میں، اور اگر امن نہ قائم ہو سکا تو ان کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے. خواجہ صاحب، آپ وزیر دفاع ہیں اور یہ پہلی ٹرم نہیں ہے کہ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کی ایک کنٹینیوٹی ہے، ماضی میں بھی آپ وزیر دفاع رہے، وزیر خارجہ رہے. تو ایک تھنکنگ ہے پاکستان میں اور شاید ہندوستان میں بھی، اور لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان تو آپس میں رابطے کرتے ہیں ہندوستان کے سیاستدان، لیکن معاملات تب زیادہ بہتر ہوں گے جب پاکستانی
خفیہ ایجنسی اور بھارتی خفیہ ایجنسی کے سربراہان آپس میں ملیں، دونوں ملکوں کے جو فوجی سربراہان ہیں ان کے آپس میں رابطے ہوں، کیا اس طرح کی کوئی باتیں ہمارے لیول پہ ہمارے سسٹم میں سوچی جاتی ہیں؟ نہیں، کم از کم میرے علم میں تو قطعی طور پہ کوئی اس قسم کی بات میرے سامنے تو نہیں ہوئی، نہ مجھے پتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا سیاستدان ہوں یا سفارتی تعلقات ہوں، ہمارے فارن آفیسز کے جو آپس میں تعلقات ہوں، اس کی بیک ڈراپ میں ایک ہی بار بار چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں، خصوصاً دیکھیں اس میں مودی صاحب نے مزید بگاڑ پیدا کیا. یہ جو سٹیٹس ان کا کشمیر کا چینج کیا، ایک سٹیٹس تھا چل رہا تھا، ایک جھگڑا تھا، وہ اٹ واز دیئر، اور اس کے لیے ہم تگدو کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس کا کوئی حل نکلے بین الاقوامی فورسز کے ذریعے، طاقتوں کے ذریعے، ہمارے آپس کے تعلقات کے ذریعے. لیکن انہوں نے بنیادی جو ایک حیث کی بدل دی ایشو کی، تو میرا خیال ہے ہمارے ان کے نارمل ہونے جو ہیں اس میں مزید جو ہے مشکلات ہو گئی ہیں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے سراسر جو ہے مودی سرکار پہ، اور مودی سرکار ان کی پارٹی کی جو ذہنیت ہے اس پہ ڈالا. اچھا خیر صاحب، دونوں ممالک کے وزرائے اعظم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، ایک جگہ پہ ہوں گے، تو کوئی ہم توقع کریں کہ کوئی پاسبل ہے کہ شیک ہینڈ ہو اور برف جو ہے پگھلے دونوں طرف؟ ظاہر ہے ہماری طرف بھی کچھ شکایات ہیں، ادھر بھی کچھ. میں اس میں پروڈکٹ نہیں کروں گا، لیکن میں ایس سی او کی 2-3 کانفرنسز میں میں بھی تھا، اور ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ تھے امت شاہ، ہندوستان کے. وہ بھی تھے. میرا خیال ہے ایک تو ازبکستان میں نے اٹینڈ کی تھی، اور ایک کہیں اور پہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اٹینڈ کی ابھی ریسنٹلی قازقستان میں ہی ہوئی تھی، ڈیفینس منسٹر کی جو ہے ہوئی تھی. تو یہ تاشکند میں، اور 2 جگہ تو مجھے یاد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کہیں اور بھی ہوئی تھی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو میری فیلنگ ہے کہ فضا میں جو ہے تلخی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. اس لیے آپس میں جو ہے وہ ایک پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. تو اب آپ کی جب انٹریکشن ہوتا رہا تو شیک ہینڈ بھی نہیں ہوتا رہا وزرائے دفاع کے درمیان آپس میں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا جو ہے کہ کوئی شیک ہینڈ والی نوبت آئی ہو. مجھے قطعی طور پہ یاد تاشکند میں جو ہے لفٹ میں موسم کے متعلق تبادلہ خیال آیا تھا، بارشیں بڑی ہو رہی تھیں ان دنوں میں، تو انہوں نے کہا کہ آج کل آپ کی بھی بارشیں ہو رہی ہیں، میں کہ جب آپ کی طرف ہوتی ہیں تو ہماری طرف بھی ہوتی ہیں. تو گرمی بڑی ہے سر، کوئی دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی بہتری کا امید آپ دیکھ نہیں رہے؟ دیکھیں میں نہیں دیکھ رہا، میں واقعی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی بریک تھرو جو ہے وہ نظر آتا ہو. آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان جو رکاوٹیں کھڑی ہیں وہ رکاوٹیں ریموو ہوں، تو ہم اس خطے میں کم ٹائم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے دنیا میں ریجنز ہیں نا، اس میں انٹرا ریجنل ٹریڈ جو ہے نا سب سے کم جو ہے نا وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. شہباز اس کی شریف وجہ صاحب، سے جہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ 1/3 جو ہے انسان جو ہے نا دنیا کے، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اس خطے میں رہتے ہیں. اگر 1/3 نہیں تو 1/4 تو ضرور رہتے ہیں. تو جب 1/4 جو ہے ایک دوسرے نال رسے رہن، جڑے ان کے ایشو حل نہ ہوں، اور ان کے کوئی وجوہات بھی کوئی مین جو ہے، آپ دیکھیں بنگلہ دیش کا ساتھ دیکھ لیں، ہماری تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے بڑے فارمل سے ریلیشن شپ ہے نا. اس میں وہ جو جتنی ٹھیک ہے کہ ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو پازیٹیولی بھی تو لیا جا سکتا ہے. تو خیر صاحب، شہباز شریف صاحب کی جو تھنکنگ ہے، نواز شریف صاحب کی تھنکنگ تو بڑی کلیئر ہے. انہوں نے مودی صاحب کو مبارکباد دی، شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی. تو شہباز شریف صاحب ہندوستان، جواب جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مودی صاحب کا جواب جو ہے وہ کوئی جس اسپرٹ میں یہ مبارکباد دی گئی تھی اس اسپرٹ میں جواب نہیں آیا. تو آپ یہ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مودی صاحب کا شاید اس طرح کا رویہ نہ ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب کے تو گھر پہ بھی گئے تھے، ظاہر ہے شہباز صاحب بھی وہاں پہ. دیکھیں وہ اس وقت کوئی برف پگھلی ہوئی تھی،
یا اس سے پہلے آپ چلے جائیں جب واجپئی صاحب جو وزیر اعظم تھے اس وقت برف پگھلی تھی اور ایک بڑی کلیئر پاسبلٹی نظر آ رہی تھی کہ بھئی یہ جو ہے کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے ہمارے تعلقات کا جو ہے. لیکن اب وہ تو سچویشن نہیں. اس کے بعد تو بہت سارا پانی جو ہے پلوں کے نیچے بہہ گیا ہے اور خصوصاً جب سٹیٹس کشمیر کا چینج ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ایک بڑا رکاوٹوں والا راستہ بن گیا جی. تو پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جب تک وہ سٹیٹس تبدیل نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. واپس اس سچویشن میں واپس سے آئے ہیں. تو جس نے 2 اقدامات انہوں نے اٹھائے تھے نا ان کو ریورس کریں. دلی ان کو ریورس کریں اور کوئی میننگ فل جو ہے ڈائلاگ جو ہے شروع کیے ہونا چاہیے. تو آپ یہ سمجھیں شرط نمبر 1 وہی رہے گی. اس سٹیٹس کو جو ہے نا وہ آربیٹریرلی یہ دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ سیاسی قیادتیں ایسے اپنے ووٹوں کے لیے اپنے اس کے لیے پاپولیرٹی کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے اقدامات اٹھاتی ہیں اس کی نسلوں کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ ہندوستان میں جو ہے اوور دا ڈیکیڈز جو ہے پاکستان میں یا بر صغیر کے ساتھ میں جو حالات ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں کریٹ کر دی. ویلکم بیک. تو یہ کہانی تو اتنی خوشی بھی ہے اور تھوڑی سی یہ اچھا ہی ہو جائے گا اگر دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تجارتی رابطے ہوں اور دوستی ہو اور یہ جو ٹینشن ہے سرحدوں پہ یہ ختم ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ اور سنا تھا ذرائع سے کہ $7 ملین کی جو یو ایس فرمز کو لابنگ کے لیے پی ٹی آئی نے دیے تھے وہ اب اپنا اثر دکھا رہے ہیں. امریکہ عمران خان کو رہا کرانا چاہتا ہے. آج پارلیمنٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ امریکی ایوانی نمائندگان نے پاس کی ہے قرارداد اور $7 ملین میرے خیال میں اس کی گونج سنتے ہیں کہ $7 ملین خرچ ہوئے ہیں ابھی تک. اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے ریکارڈ پہ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے لیکن نورین ایوان نمائندگان ان کا بڑا اہم ہے. اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے. 7 قرارداد کے مخالف میں ووٹ آئے ہیں اور 368 جو ہے اس کے حق میں ووٹ آئے ہیں. یہ بڑی کمال ہے. اچھا اور اہم بات یہ ہے کہ ایوان نمائندگان کے 85% اراکین نے ووٹ ڈالا ہے. یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ کی کل ممبرز کے 85% بڑا نمبر ہے نا. 85% نے ڈالا اور 85% کے بھی 98% نے پی ٹی آئی کے حق میں ڈالا ہے ادھر. اور ڈیمانڈ کیا کی ہے کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے جو جسے کہتے ہیں نمائندوں کو جو کہ ایوان نمائندگان کے ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جوڈیشل سسٹم ڈی ریل کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل سسٹم ڈی ریل کر دیا گیا ہے. ڈیموکریسی ڈی ریل کر دی گئی ہے. یہ بڑے مسائل ہیں. تو 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ ان میں ریگنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے یہ کلیمز یہ ہیں. تو قرارداد میں یہ کہا گیا کہ ان دعووں کی تحقیقات کی جائے. مطالبہ کیا گیا اور مذمت کی گئی ہے. کس کی گئی ہے؟ مذمت پاکستان کی گئی ہے. اچھا ہمارے فورن آفس نے بھی تو فورن ریبٹل دیا ہے نا. ایگزیکٹلی ہماری ممتاز زارا ترجمان ہیں وزارت خارجہ کی. انہوں نے بھی فوری طور پہ ریبٹل کیا. انہوں نے کہا یہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو متاثر کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے اور یہ اپنی طرف جا کے دیکھیں نا یہ سارا معاملہ. ٹھیک ہے خواجہ آصف نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے پتہ ہے نا. انہوں نے کہا یہ امریکہ وہ بات کر رہا ہے جس نے پتہ نہیں کتنی جمہوری حکومتیں گرائی ہیں پوری دنیا میں اور فلسطین کی حمایت کرتا ہے. اعزاز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں بہت زیادہ بولتے ہیں اور پی ٹی آئی نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یو ایس لابنگ فرمز میں یہ اس کا اثر ہے؟ بالکل اس کا اثر ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک اوورسیز جو ہیں ہمارے ان کی اوور ویلمنگلی تعداد ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حامی ہے. تو وہ اپنے علاقوں میں اپنے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو ووٹ لینے ان سے آتے ہیں تو ان کو مالدار لوگ بھی ہیں ان میں. ٹھیک ہے تو وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں. اچھا خان صاحب نے سوری آپ کی بات کاٹی ہوں. خان صاحب نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ مجھے تو نکالا ہی امریکن حکومت کی وجہ سے نکالا گیا ہے. وہ انسسٹ کرتے تھے اور میرے خلاف سازش ہی امریکہ کر رہا ہے. ہمیں تو آزادی امریکہ کے تسلط سے چاہیے.
تو یہاں پہ تو تکیہ وہیں ہے، وہیں کر رہے ہیں یہ. نہیں تو وہی تکیہ کر رہے ہیں نا, تو کل کلا اگر وہ نکل آئے تو وہ کہیں گے نا کہ مجھے امریکہ نے نکالا. اچھا اعزاز، مجھے ایک بات آپ ضرور بتائیں کہ جب 2018 میں RTS بٹھا دیا گیا تھا، بدترین دھاندلی ہوئی تھی اور بچے کو پتہ ہے کس طرح دھاندلی کی گئی تھی، اس وقت کیا امریکن پارلیمنٹ کو اعتراض ہوا تھا یا امریکن پارلیمنٹ میں اس طرح کا ایکشن لیا تھا؟ نہیں لیا تھا, اس طرح سے نہیں لیا تھا, لیکن یورپی یونین نے اپنی رپورٹ دی تھی, دنیا کے اور مالک نے بھی اپنی رپورٹ دی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سپورٹ بیس ہے نا وہ زیادہ تر بیرونی ممالک میں ہے. پاکستان سے میں یہ کہوں, پاکستان میں تو سپورٹ ہے ان کی نو ڈاؤٹ, لیکن ایک بہت بڑی سپورٹ ان کی اوورسیز ہے. جو عمران خان کو ایک سٹار سمجھتے ہیں, ہیرو سمجھتے ہیں, جس نے شیکلز توڑے, شکنجے توڑے اور وہ آیا اور وہ آزادی دلانے لگا تھا, تو وہ باہر جو بیٹھا ہوا پاکستانی ہے اس کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. وہ تو عمران خان کو ہیرو سمجھتا ہے نا, اور باقی صاحب کو کرمنل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. لیکن میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو سب سے اہم ہے کہ اس قرارداد تو پاس ہوگی نا, اس میں اسپیسیفک چیزیں مسنگ ہیں, یعنی کہ امریکی حکومت اس کی پابند نہیں ہے. قرارداد منظور ہوئی نا, جی تو کیا اس سے امریکی حکومت ایسا کرے گی؟ آنسر از نو. کیوں؟ پہلی بات یہ قرارداد میں نہیں لکھا گیا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی تحقیقات کرے یا امریکی محکمہ انصاف اس کی تحقیقات کرے یا ان کی ہیومن رائٹس کے ادارے کوئی تحقیقات کرے یا UN, کوئی نہیں لکھا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس قرارداد کا مطلب لیجسلیشن نہیں ہے, قانون سازی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور تیسری بات البتہ یہ ہے کہ جو بڑی تعداد ہے, 85% تعداد ہے نا امریکی نمائندے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرارداد ایک ہتھیار کے طور پہ چلے گی ہے وائٹ ہاؤس کے پاس. اگر کل کلام پاکستان کے امریکہ سے کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے یا ایون فوج کے, تو وائٹ ہاؤس اسے ایک کارڈ کے طور پہ لا سکتا ہے, کارڈ کے طور پہ کھیل سکتا ہے نا پاکستان میں, پاکستان کے خلاف. نہیں تو ہم یہ کرنے لگیں جی, تحقیقات کرانے لگیں, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 18 یا 24 کے انتخابات وہ ختم ہو جائے یا تحقیقات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا, مجھے آپ نے بڑی آگے بڑی ڈیپتھ میں بات کر دی ہے. مجھے بس یہ چیز ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے لابنگ کے لیے جتنا پیسہ دیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا ان کے کام آ گیا ہے. لیکن امریکہ میں لابنگ جائز ہے نا, وہ تو ڈکلیئرڈ بات ہے نا. وہ کوئی دیکھیں پیسہ لگانا پالیٹکس کے اوپر وہ غلط نہیں ہے, ایز فار ایز بس اس کو انہوں نے اس کا رسپونڈ کر دیا ہے نا بس. نہیں, لیکن دیکھیں نا ہمارے پاکستان کے بارے میں ہتھیار چلا گیا نا ادھر. اب یہ دیکھیں نا, اب دیکھیں ہماری طرف بھی تو تھوڑی سی غلطیاں ہیں بھئی. اگر باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے ان کے خلاف پاکستان میں پرچے کر دیے. وجاہت خان جرنلسٹ ہے, میں ان کے نظریات سے مخالف ہوں گا, ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کرتے. اعزاز وہ میری بات نہیں اعزاز, وہ صرف جرنلسٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ فیک نیوز کتنی پھیلا رہے ہیں, آپ ڈس انفارم اپنے ویورز کو کتنا کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کے ڈس انفارم کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا قانون بنتا ہے نا, ڈیفیمیشن کا سوٹ بنتا ہے. اگر معید پیرزادہ کوئی قانون کے خلاف ورزی بات کر رہے ہیں, میں اتفاق ایسی بات ہے کہ میں نظریاتی طور پہ ان کا حامی نہیں ہوں, لیکن ان کے اوپر اگر غداری کے مقدمے یا دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے تو یہ تو میرے خیال میں بات یہ ہے کہ صابر شاکر, معید پیرزادہ, وجاہت احسان خان یا کوئی بھی اور ایک سے ایک بڑھ کر ڈس انفارمیشن پھیلانے والا, لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والا. میری بات سن لیجیے. ہاں جی سنائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے ڈس انفارمیشن کیا ہے, مس گائیڈ کیا ہے, تو آپ متعلقہ قانون ڈیفامیشن کا ان کے اوپر لگائیں. اچھا کیسے لگائیں؟ وہ تو بھاگ گئے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دہشت گردی کے مقدمے دائر کریں گے. دہشت گردی کے مقدمے تو یا غداری کے مقدمے دائر کریں گے, وہ تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں اگر انہوں نے ڈیفامیشن کیا ہے, قانون کے مطابق آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن آپ ان کے خلاف آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ غداری کے مقدمے دائر کر رہے ہیں, دہشت گردی کے مقدمے دائر کر رہے ہیں اور ان کے شناختی کارڈ بند کر رہے ہیں. میں معید پیرزادہ صاحب کا حامی نہیں ہوں, وجاہت احسان سے شاید میرا فکری اختلاف ہو, صابر شاکر سے بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے آپ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں
یہ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ملک کے قانون کے ساتھ بھی اچھا زیادتی کر کرنا رہے ہیں. اچھا ان کو سدھارنے کے لیے جو معاشرے میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں, افراتفری اور انتشار پھیلا رہے ہیں, فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, ان کو قابو کرنے کے لیے جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, کرنا کیا چاہیے اعزاز سید؟ دیکھیے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ڈیفامیشن کا لا موجود ہے, اس ڈیفامیشن کے لا کے تحت آپ کارروائی کریں. اگر صحافی برادری سمجھے کہ اس کا ڈرافٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ڈرافٹ میں کچھ سوالات ہیں, اس کے اوپر آپ اپنی انپٹ دیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے خلاف غداری کے مقدمات دائر نہ کریں, مہربانی کریں. قانون جو بنتا ہے, جو رول, جو لا آف دی لینڈ ہے, اس کے مطابق جو کسی کا جرم ہے اس کے اوپر کریں اور وہ اپنی پیروی کریں. تو خیر لمبی باتیں ہو گئی ہیں. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. اگر کوئی معلومات ہیں, کوئی ٹپ ہے, کوئی ایویڈنس ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.